मेरा नाम राबिया है। हम दो बहन भाई थे। अम्मा अब्बा का इंतकाल हो चुका था। भाई शादीशुदा था, उन्होंने अपनी पसंद की लड़की से शादी की थी। भाभी का रवैया मेरे साथ भाई के सामने अच्छा होता और इनके घर से जाते ही भाभी खुद आराम करती और मुझसे अपनी खिदमतें करवातीं। भाभी की खिदमत करना मुझे बुरा नहीं लगता था, मगर वो मेरी इज़्ज़त नहीं करती थीं। काम भी मुझसे एक मुलाज़मा की तरह लेती थीं। बस भाई मुझे प्यार करते थे। घर आते ही पहले मुझे आवाज़ देते। भाभी से ये सब बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए वो मुझे नीचा दिखाना चाहती थीं। भाई काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। जब एक दिन भाभी ने अपने कुछ दोस्तों को घर पर दावत पर बुला लिया। भाभी ने मुझसे सब काम करवाए। मैं बिना किसी गर्ज के सब काम करती रही। भाभी अपनी दोस्तों के साथ मगन थीं। मैं उस वक्त अपने कमरे में जाने लगी तो अचानक भाभी की एक दोस्त हैं भाभी से पूछने लगी कि ये लड़की कौन है। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारी मुलाजमा है। तुम सब तो जानती हो कि मुझे शुरू से काम करने की आदत नहीं है, इसलिए मेरे शौहर ने मुझे एक मुलाजमा रख कर दी है जो 24 घंटे मेरी खिदमत के लिए हाजिर रहती है। भाभी की दोस्त ने कहा, वाह भाई, तुम्हारे तो ऐश हैं। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। भाभी की बातें मुझे बहुत तकलीफ़ देती थीं। वो अपनी दोस्तों के सामने अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए मुझे मुलाजमा कह रही थीं। इस घर में मेरी हैसियत एक मुलाजमा से ज़्यादा नहीं थी। मुझे अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार था और भाई की वजह से भाभी की भी मैं इज़्ज़त करती थी, पर अब वो नज़रों से गिरती जा रही थीं। शाम को भाई घर आए तो भाभी सर पर पट्टी बांधे लेटी हुई थीं। भाई ने पूछा तो भाभी ने उठकर बैठते हुए कहा कि क्या बताऊं, तुम तो सारा दिन बाहर रहते हो, घर संभालना आसान नहीं है। सारे काम मैं अकेले करती हूँ। इतना बड़ा घर है और आज आपके ख़ानदान से मेहमान आए थे। इनकी आवभगत करते करते मेरी तो बस हो गई थी। भाभी ने इतनी रसानियत से झूठ बोला था कि भाई सच समझे। भाई ने कहा कि क्या इश्तियाक भाई आए थे अपनी फैमिली के साथ, लेकिन उन्होंने मुझे कॉल क्यों नहीं की। भाभी ने कहा कि वही आए थे। वो कह रहे थे कि जल्दी में निकले थे इसलिए बता नहीं सके। इश्तियाक भाई मेरे चचाजाद भाई थे। कुछ दिन पहले भाई ने इन्हें घर पर दावत दी थी, लेकिन वो काम की मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके थे और जबकि भाभी ने झूठ बोला था। खैर, कुछ दिनों बाद रात के वक्त बाहर किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई थी। मैं डरते हुए उठकर देखने के लिए कमरे से बाहर निकली तो अंधेरा बहुत था। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। मैंने कांपती आवाज़ के साथ कहा कि कौन है, और तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी। मैं जहाँ थी वहीं रुक गई। अंधेरे की वजह से कोई नज़र नहीं आया था। मैं समझी कि शायद बाहर बाहर निकले होंगे। मैंने आवाज़ देकर कहा कि भाई आप कहाँ हैं। उसी वक्त किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं डर कर चिल्लाने लगी, तभी भाई और भाभी भी मेरी आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आ गए थे। जिसने मेरा हाथ पकड़ा था वो भाभी का कज़न था। इसने भाई को देखकर मेरा हाथ छोड़ दिया। भाभी के कज़न अवैस को देखकर मेरा भाई हैरान रह गया। वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। भाई ने मुझसे कहा कि ये सब क्या है। मैं खुद घबरा चुकी थी। वो शख्स रात के इस पहर यहाँ कैसे आया था। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। मैंने कहा कि भाई, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं नहीं जानती। भाभी ने कहा, अच्छा तो तुम तो बहुत भोली हो। तुमने ही बुलाया होगा अपने आशिक को। अब जब हमने देख लिया तो कैसे मासूम बनने की एक्टिंग कर रही हो। भाई ने भाभी के कज़न को गिरेबान से पकड़ लिया और कहा कि तुम्हें किसने बुलाया था, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर की इज्जत पर हाथ डालने की। भाई ने इसे मारना शुरू कर दिया। वो भाग गया। फिर भाई ने सुर्ख होती आंखों से गुस्से से मेरी तरफ देखा, मुझे थप्पड़ मारा और कहा कि ये सिला दिया तुमने मेरे भरोसे और एतबार का। अगर कुछ बात थी तो तुम मुझे बताती, मैं खुद तुम्हें इसके साथ इज्जत से रुखसत कर देता। लेकिन अब जो हरकत तुमने की है, मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे तो तुम पर बहुत मान था कि मेरी बहन जैसी कोई हो ही नहीं सकती। इसे तो बाहर की दुनिया का पता ही नहीं है। ये तो बहुत मासूम है। लेकिन नहीं, मैं गलत सोचता रहा। मेरी नाक के नीचे तुम ये सब कुछ करती रही। मैं रोने लग गई। ये सब इतना अचानक हुआ था कि मुझे कुछ समझ नहीं आया था। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा होगा। मैंने कहा कि भाई मेरा यकीन करें, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकती। आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। आपकी बहन आपकी इज्जत की खातिर जान दे सकती है। भाभी ने जल्दी पर तेल का काम किया और कहा कि आप शुक्र करें कि हमें वक्त पर पता चल गया है, वरना ये तो इसके साथ भाग चुकी होती। मैंने कहा भाभी बस कर दें, किस बात का बदला आप मुझसे ले रही हैं।
بھائی نے کہا کہ بند کرو اپنی بکواس اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ میں نے کہا کہ بھائی ایسا مت کریں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نہیں جانتی اسے کس نے بلایا تھا۔ بھائی نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں کچھ کر بیٹھوں دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں روتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ بھائی بھابھی سے کہہ رہے تھے کہ اگر آج کے بعد تمہارا کزن اگر بھولے سے بھی مجھے نظر آیا میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ بھابھی نے کہا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، میں صبح ہی جا کر اس کو درست کر کے آتی ہوں۔ بھائی نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے بات کرنے کی، اس طرح بات بڑھے گی۔ تم بس جلد از جلد رابعہ کے لیے رشتہ دیکھو، میں اس کی شادی کر کے اسے عزت سے رخصت کر دینا چاہتا ہوں۔ آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ اتنی ذلت میں برداشت نہیں کر سکی تھی، میں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میرا بھائی مجھ سے بدظن ہو گیا تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھ پر کبھی ایسا وقت بھی آئے گا۔ میں دروازے کے ساتھ بیٹھی روتی رہی تھی، میری طبیعت رات سے خراب تھی، مجھے تیز بخار تھا، لیکن کسی نے مجھے دیکھا تک نہیں تھا کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی ہوں۔ اس دن کے بعد سے بھائی نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ بھابھی مجھے روزانہ تانے دیا کرتی تھیں، میں خاموش تھی۔ اب بھابھی بھائی کے سامنے مجھ پر حکم چلاتی تھیں، مگر بھائی کو کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ انہیں مجھ سے اتنی نفرت ہو چکی تھی کہ میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ میں ان کی اکلوتی بہن تھی، کاش بھائی ایک دفعہ مجھ پر بھروسہ کرتے، میری بات سنتے، لیکن نہیں۔ بھائی نے مجھ سے ایسا منہ موڑا کہ جیسے میں ان کی کچھ لگتی ہی نہیں ہوں۔ یہ گھر جس میں میرا بچپن گزرا تھا میرے ماں باپ سے جڑی یادیں تھیں، اب یہاں رہنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ انہی دنوں میرے بھائی اور بھابھی رشتہ دیکھنے لگے، اور بھابھی جو رشتہ لاتی وہ کسی نشائی یا شادی شدہ مرد کا ہوتا۔ مجھے اپنے ماں باپ بہت یاد آ رہے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کرتی کہ میری بے گناہی بھائی کے سامنے آ جائے۔ میرا بھائی جو میرے باپ کی جگہ مجھ سے دور ہو گیا تھا، کاش بھائی ایک بار مجھ سے پوچھ لیتے۔ ان کے ذہن میں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا، جس بہن نے آج تک کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی، جس نے کبھی اپنے پاس موبائل فون تک نہیں رکھا، وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ بھابھی نے کہا کہ جیسے تمہاری بہن کے کرتوت ہیں، میں تو کہتی ہوں کہ اب جیسا بھی رشتہ ملے اس کی شادی کر دو۔ مجھے تو ہر وقت اس کا ڈر رہتا ہے کہ یہ غصے میں آ کر بھاگ نہ جائے۔ کل میں اچانک چھت پر گئی تو میرا کزن باہر گلی میں چکر لگا رہا تھا۔ اب مجھ سے اور نظر نہیں رکھی جاتی تمہاری بہن پر۔ اور بھائی پھر سے غصہ ہونے لگا، اور بھابھی کہنے لگی کہ آپ غصہ نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی بہن میری بھی بہن ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ نے اسے کیسے پالا ہے۔ میں سب سن کر دروازے سے واپس آ گئی تھی اور آتے ہی سجدے میں گر گئی۔ بھابھی نے میرے کردار کو داغدار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور بھائی کو اپنی بیوی پر اندھا اعتبار تھا، اور اس بہن کو جو ایک ہی باپ کا خون تھی اس پر ایک بار بھی یقین نہیں کیا۔ اگلے روز بھابھی اپنی ماں کو فون پر کہہ رہی تھی کہ بڑے بھیا کی ابھی 50 سال عمر ہوئی ہے، وہ دوسری شادی بھی تو کر سکتے ہیں، آپ میری نند کا رشتہ مانگ لیں، میں یہ رشتہ کروا کر ہی رہوں گی، اگر میرا شوہر نہ مانا تو میں گھر چھوڑنے کی دھمکی دے دوں گی، آپ تو جانتی ہیں میں کتنی چالاک ہوں۔ وہ اس وقت یہ بھول گئی تھی کہ انسان بھول جاتا ہے پر میرا رب نہیں بھولتا، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا، وہ کبھی مجھے ایسے شخص کے حوالے نہیں کرے گا جس کو میری قدر نہ ہو۔ اور کچھ دنوں بعد ایسا ہی ہوا تھا، بھیا نے میرا رشتہ اپنے دوست کے بھائی سے طے کر دیا تھا، اور گھر آ کر مٹھائی بھی کھلائی تھی۔ بھابھی ہکا بکا بھائی کو دیکھ رہی تھیں۔ بھائی نے کہا کہ وہ میرے بچپن کا دوست ہے، کچھ ہی دن پہلے باتوں ہی باتوں میں نے چھوٹی کا رشتے کی بات کی تھی، تو میرے دوست نے کہا کہ وہ تو خود اپنے چھوٹے بھائی کے لیے رشتہ دیکھ رہا ہے، کیوں نہ دوستی کو رشتہ داری میں ہی بدل دیا جائے، اس لیے میں نے فوراً ہاں کر دی۔ بھلا ایسے اچھے لوگ کہاں ملتے ہیں؟ میں بہت پریشان بھی تھی، نہ جانے وہ کیسے لوگ تھے۔ بھائی نے بھابھی کو کہا کہ تم ساری باتیں یہیں ختم کر دو، اب شادی ہونے جا رہی ہے میری بہن کی، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زبان کی وجہ سے میری بہن کا گھر آباد ہونے سے پہلے ہی اجڑ جائے۔ اور پھر چند ہفتوں بعد میری شادی کر دی گئی اور میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ میرے سسرال والے سبھی بہت اچھے تھے، میرے شوہر مجھے بہت عزت دیتے تھے، اور مجھے کیا چاہیے تھا؟ جب رخصت ہو کر یہاں آئی تھی تبھی اپنوں سے سارے رشتے تعلق ختم کر کے آئی تھی۔ بھائی نے بھی کبھی پلٹ کر نہیں پوچھا، اور نہ کبھی میں نے ان سے بات کی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ بھائی کو خود احساس ہو، اور شاید بھائی کے لیے میں ایک بوجھ تھی۔ میرے شوہر نے مجھے پریشان دیکھ کر کئی بار پوچھا کہ اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتا سکتی ہو،
اب ہم میاں بیوی ہیں اور عمر بھر کے ساتھی ہیں، ہمارے دکھ سکھ سانجھی ہیں۔ پر میں چپ کر جاتی۔ مجھے لگتا کہ اگر جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا میں نے اپنے شوہر کو بتا دیا تو وہ کہیں مجھے غلط نہ سمجھیں اور مجھے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے تو میرا بھائی بھی گھر میں داخل ہونے نہیں دے گا اور لوگ الگ میرا تماشا بنا دیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے سب خیال ذہن سے نکال دیے اور اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ جب ہم اپنا سارا معاملہ اوپر والے پر چھوڑ دیتے ہیں تو بہت پرسکون ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں کوئی دکھ کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی اور اس دوران کبھی کسی نے بھائی کا بھی نہیں پوچھا تھا۔ میرے بھائی کا دوست جو میرا بڑا دیور تھا وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے شہر جا چکا تھا۔ اس کی ٹرانسفر ہو چکی تھی اور گھر پر بس میں، میرا شوہر اور میری ساس ہی ہوتے تھے۔ میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی تھی۔ ان دنوں میری ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ میری ساس بہت خاموش رہتی تھیں۔ میں ان کی خدمت کرتی اور جب وہ مجھے بیٹی کہہ کر پکارتی تو مجھے ایسا لگتا جیسے میں پھر سے زندہ ہو گئی ہوں۔ پر میری ساس انہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے انہیں کوئی صدمہ ہے۔ میں نے ایک دن کہا کہ ماں جی آپ اتنی اداس اور چپ چپ کیوں رہتی ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سوچا شاید مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ اس کے بعد میں نے بھی کچھ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس گھر کے سبھی افراد مجھے بہت عزت دیا کرتے تھے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی جس نے مجھے اتنا اچھا سسرال دیا تھا۔ میری ساس کا رویہ کبھی کبھی میرے ساتھ بہت خراب ہو جاتا اور کبھی تو ایسے بن جاتی جیسے وہ میری سگی ماں ہوں۔ خیر میری ساس کچھ دنوں سے روز ہی کسی کام کا بہانہ کر کے گھر سے باہر چلی جاتی تھیں اور جب شام کو گھر واپس آتی تو بہت پریشان لگتیں اور پھر سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو جایا کرتی تھیں اور کھانا بھی نہ کھاتیں۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو اس نے کہا کہ بس ماں جی شروع سے ہی کم گو ہیں، تم اب آ گئی ہو، تم ان کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھا کرو اور میں بہت خوش ہوں تم سے جس نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھا اور آتے ہی پورے گھر کو سنبھال لیا۔ اب مجھے یہ میرا گھر جنت لگنے لگا تھا اور اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میرے دن بھر کی ساری تھکن اتر جاتی تھی۔ عورت تو بس عزت اور توجہ کی بھوکی ہوتی ہے، اسے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ وہ تو اپنی ذرا سی تعریف پر خوش ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پھر سے انرجی بحال ہو گئی ہو۔ اور پھر 2 ماہ بعد میری ساس نے ایک ملازمہ رکھ لی جس کا نام شبانہ تھا، جو دیکھنے میں بالکل ملازمہ نہیں لگتی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے بھی کہا کہ ہم چند ہی افراد ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ملازمہ کی؟ تب وہ کہنے لگیں کہ بیٹی تم نہیں سمجھو گی، مجھے ملازمہ کی بہت ضرورت ہے۔ شبانہ گھر کام کرنے آتی تھی۔ میری ساس کو اس سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، وہ زیادہ تر اسے اپنے پاس ہی بٹھائی رکھتیں اور کوئی کام بھی نہ کرنے دیتیں۔ پھر وہ ایک دوسرے کے گلے لگ کر کتنی دیر تک روتی رہتیں۔ مجھے بہت حیرت ہوتی میری ساس کو اتنا بھی کیا لگاؤ تھا، لیکن مجھے حیرت اس دن ہوئی جب ایک دن میری ساس اسے اپنی چارپائی پر سلا کر اس کے پیر دبا رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ یہ راز کسی کو مت بتانا ورنہ میں جی نہیں سکوں گی اور کئی لوگوں کے گھر برباد ہو جائیں گے۔ مجھے بہت تجسس ہوتا کہ شبانہ کے پاس میری ساس کا کون سا راز ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی پریشان رہتی ہیں۔ مجھے ان پر بہت ترس آتا تھا۔ پھر میں نے راز کو جاننے کی کوشش کی۔ میں نے شبانہ کے سامنے بہت سارا پیسہ رکھا اور اسے اپنی ساس کا راز پوچھا۔ پھر اندر کمرے میں لے جا کر جو بات اس نے مجھے بتائی اسے سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں شبانہ کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی میری ساس کمرے میں داخل ہوئی تھیں، وہ سب کچھ سن چکی تھیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھیں نم تھیں۔ میں نے کہا کہ ماں جی کیا یہ سچ ہے؟ میری ساس نے دکھ بھرے لہجے میں میرے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا کہ ہاں یہی سچ ہے۔ میں نے کہا لیکن کیوں؟ ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ کو یہ سب کرنا پڑا؟ میری ساس نے کہا کہ کچھ باتیں اور رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو دوسرے کے علم میں نہ آنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ ماں جی اب آپ مجھ پر اعتبار کر سکتی ہیں، مجھے حقیقت بتائیے، میں آپ کو اس مشکل سے ضرور نکالوں گی۔ تب میری ساس نے بتایا کہ جب میں جوان تھی مجھے زاہد نامی شخص سے محبت ہو گئی تھی، وہ بھی مجھے بےحد پسند کرتا تھا۔ ہم محبت میں بہت آگے نکل گئے تھے، ہم شادی کرنا چاہتے تھے۔ زاہد نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کر جلد آئے گا۔ اس بات کا گھر میں کسی کو علم نہیں تھا۔ میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتایا، وہ مان بھی گئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ زاہد سے کہو کہ اپنے گھر والوں کو لے کر آئے، لیکن جب میں نے اسے شادی کی کوشش کی تو اس کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔
دوسری طرف اماں مجھ پر دباؤ ڈال رہی تھیں کہ جسے تم پسند کرتی ہو اسے کہو کہ جلدی سے آ کر مجھ سے ملے، ورنہ ہم تمہاری شادی اپنی مرضی سے کر دیں گے۔ مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد زاہد کی کال آئی۔ اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ مجھ پر قیامت گزر گئی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرے گا۔ میں نے تو اس کو اپنا سب کچھ سمجھا تھا۔ ہم محبت میں بہت آگے نکل چکے تھے اور حرام حلال کا فرق بھی بھول چکے تھے۔ میری ماں نے میرا رشتہ اپنی مرضی سے طے کر دیا اور انہی دنوں پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ میرے پیٹ میں میری محبت کی ناجائز اولاد تھی۔ میں بہت روئی تھی۔ زاہد سے کہا کہ مجھ سے شادی کر لے، اس بچے کا کیا ہوگا، اس معصوم کا کیا قصور ہے، پر اس نے مجھے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ اور جب یہ بات میری ماں کو پتہ چلی تو انہوں نے مجھے بہت مارا اور کہا کہ اگر تیرے بھائی اور تیرے باپ کو پتہ چل گیا تو وہ تجھے زندہ دفن کر دیں گے۔ اس سے پہلے ان کو پتہ چلے اس بچے کا وجود ختم کرنا ہوگا۔ اب مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں کیسے ایک بے گناہ اور معصوم بچے کی جان لے سکتی تھی جس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ میری ماں مجھے کہتی تھی کہ اس کو پیدا کرنے سے اچھا ہے تم اس کو ختم کر دو، کیونکہ اگر یہ پیدا ہو گیا تو لوگوں کو جب اس کی سچائی پتہ چلے گی تو تمہیں کوئی بھی نہیں جینے دے گا، اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو سوچو اس کا کیا ہوگا۔ میں بہت ڈر جاتی تھی پر اپنے ہونے والے بچے کو نہیں مار سکتی تھی۔ اور پھر میری ماں مجھے لے کر اس شہر آ گئیں، بہانہ بنا کر میری شادی لیٹ کر دی۔ ابا نے بہت کہا پر اماں نے کہا کہ میری خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی میں کچھ ماہ اپنی خالہ کے گھر رہوں گی۔ اور پھر میری بیٹی پیدا ہوئی جس کو میں اپنے سینے سے لگائے روتی رہتی، اور وہ میری بچی میری خالہ نے رکھ لی تھی اور میں واپس گھر آ گئی تھی۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ بس ہم تینوں عورتوں کو ہی پتہ تھا۔ خالہ کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس لیے زیادہ مسئلہ نہیں بنا۔ جس نے بھی پوچھا تو خالہ نے کہا کہ میں نے بچی گود لے لی ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، اور یہاں میری شادی ہو گئی۔ پھر میں کبھی کبھار اپنی بیٹی کو ملنے جاتی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی پر بہت ترس آتا تھا، اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا، اور اب کچھ ماہ پہلے میری خالہ کی موت ہو گئی اور مرنے سے پہلے انہوں نے میری بیٹی کو سچائی بتا دی۔ مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا، میں کیسے اپنی جوان بیٹی کو اپنے گھر میں رکھوں گی، اس لیے میں اسے ملازمہ بنا کر یہاں لے آئی۔ اب تم بھی تو ایک بیٹی ہو، ایک ماں کا مان رکھنا۔ جو غلطی میں نے جوانی میں کی تھی اس کی سزا بہت زیادہ ہے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تم اس راز کو کبھی کسی کو مت بتانا، ورنہ میرا گھر اجڑ جائے گا۔ میں نے اپنی ساس کی ساری باتیں سنی اور ان سے کہا کہ ماں جی، آپ میری ماں ہیں، آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا اور نہ میں نے کچھ سنا ہے۔ آج سے یہ ملازمہ یعنی آپ کی بیٹی اسی گھر میں رہے گی، اور آپ سب کو کہہ دیں گے یہ آپ کی خالہ کی گود لی ہوئی بیٹی ہے۔ خالہ کے فوت ہو جانے کی وجہ سے یہ اب ہمارے گھر میں رہے گی، اور دوسرا یہ کہ جب سے شبانہ آئی تھی گھر میں کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ میری بات سن کر میری ساس نے کہا کہ یہ بات تو میرے ذہن میں آئی ہی نہیں تھی۔ میری ساس مجھے ڈھیروں دعائیں دیتی ہوئی چلی گئیں۔ ایک ماں کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی سزا وہ کاٹ رہی تھیں۔ خدا تو معاف کر دیتا ہے پر یہ دنیا بہت ظالم ہے، جو نہ بھولتی ہے اور نہ بھولنے دیتی ہے۔